बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पिछले कुछ रोज से ऑपोजिशन आप देख रहे होंगे सियासी बाजार उन्होंने काफ़ी गरमाया हुआ था। बड़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स खासतौर पे गवर्नमेंट और बिलखुसूस वज़ीर आज़म के खिलाफ आ रही थी। आज वहाँ से वज़ीर आज़म की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। मतलब हालात और ये जो सूरत हाल है मज़ीद कशीदा हो गई है, ज़्यादा तलखी आ गई है इसके अंदर। वज़ीर आज़म ने आज जो लैंग्वेज यूज़ की और जिस तरह से उन्होंने लताड़ा ऑपोजिशन को, जो उन्होंने बातें की, चीदा बातें आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उन पे तज्जिया लेंगे। हमारे साथ जो आज पॉलिटिशियंस मौजूद होंगे, एक तो उन्होंने ये कहा कि जितने मर्जी जलसे जुलूस करें, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा तो वो जेल जाएगा, सीधा जेल जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया। वज़ीर आज़म साहब खुद भी लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, जलसे जुलूस के भी वो खुद चैंपियन रह चुके हैं, उनकी पार्टी। तो कानून तोड़ने से एग्जैक्टली उनकी मुराद क्या हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे वजीर के भाई ने, यानी कि ज़ुबैर उमर साहब की बात कर रहे थे, डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया, असद उमर का रेफरेंस शायद साथ देना ज़रूरी था। उन्होंने कहा हमारे वजीर के भाई ने आयतुल्लाह खुमैनी के साथ मिला दिया नवाज शरीफ को। कहाँ पर आयतुल्लाह खुमैनी साहब और कहाँ पर निहारी खाने वाला। नवाज शरीफ साहब ने भी पिछले दिनों कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वज़ीर आज़म के हवाले से। लेकिन सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दोनों तरफ से अब अल्फाज का जो चुनाव है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। गुस्सा इतना बढ़ चुका है, तो हालात आगे जाएंगे किधर। एक दफ़ा देख लीजिए वज़ीर आज़म साहब आज बातें क्या कर रहे थे, फिर अगली बात करते हैं। ये आपने देखा वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे थे, अब उसका जवाब भी आया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहसन इकबाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एहसन इकबाल साहब ने ये बात की कि वज़ीर आज़म हर बात के जवाब में कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। वो बताएं कि किस कानून के तहत वो ये पावर रखते हैं कि वो एनआरओ दे सकें। एनआरओ देने से मुराद वज़ीर आज़म की ये है कि किसी किस्म का रिलीफ केसेस में नहीं मिलेगा अपोजिशन को। तो जब अपोजिशन ये बात करती है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर नैब चलती है, उनके कहने पर केसेस बना सकती है अगर उनका इल्जाम और उनको यकीन है इस बात का, तो इस बात का यकीन उन्हें क्यों नहीं है कि केसेस वो खत्म भी कर सकते हैं। इसी एनआरओ की बात कर रहे हैं फिर शायद वज़ीर आज़म, ये भी आज जानेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा बिलावल साहब ने जो बात की उस पर बाद में आएंगे, पहले देख लीजिए ये एक छोटा सा क्लिप है। एहसन इकबाल साहब आज क्या कह रहे थे, ये आपने देखा है। एहसन इकबाल साहब जो सवाल पूछ रहे थे कि आइन की कौन सी ऐसी शिक है जिसके तहत इमरान खान न्याजी साहब एनआरओ दे सकते हैं, तो कौन सी ऐसी आइन की शिक है जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट इदारे नैब को इमरान खान न्याजी साहब ये ऑर्डर दे सकते हैं कि किसी के खिलाफ वो केसेस बना दें। बिलावल साहब ने बात की आज, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेसिकली तो वो जो आइलैंड्स के हवाले से एक ऑर्डिनेंस आया है उस पर ज़्यादा तनकीद की, लेकिन एक बात पर वो आज भी डटे रहे। उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत जा के रहेगी और अब इस्तकामत के साथ जो हम ये चलाने लगे हैं कैंपेन हुकूमत के खिलाफ, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। छोटा सा उनका भी क्लिप है, वो देख लीजिए। आज एक शर्मनाक वाक़या पेश आया पंजाब असम्बली में, उस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वो ये था कि जलील अहमद शरकपुरी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, मिले थे उस्मान बुज़दार से, कुछ और MPs के हमरा कुछ दिन पहले। आज जब वो वहाँ पर गए पंजाब असम्बली, तो वहाँ पर उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MPs ने बदतमीज़ी की। तो ये सवाल आज हमने प्रोग्राम में पूछना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हमारे साथ होंगे कि क्या ये बदतमीज़ी नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के कहने पर की गई। क्योंकि अगर हुकूमत ये कहती है कि गद्दारी का पर्चा हो गया नवाज शरीफ साहब पर शादरा थाने में, लेकिन वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था, तो लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि नहीं बिल्कुल इल्म था उन्हें और ये वज़ीर आज़म ने करवाया, तो फिर यहाँ पर भी ये काम भी नवाज शरीफ साहब ने करवाया होगा। जो शर्मनाक हरकत आज पंजाब असम्बली में की गई है, पूछेंगे। आज हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। जलील शरकपुरी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। अमजद खान न्याजी साहब, आपने सुना होगा आज जब वज़ीर आज़म बात कर रहे थे उस वक्त जो उन्होंने बात की कि जितने मर्जी जलसे जुलूस कर लें, किसी ने कानून तोड़ा तो वो जेल में जाएगा। ये कानून तोड़ने से यहाँ पर क्या मुराद है? अपनी दफ़ा तो आप लोग कहते थे कि ये जलसे जुलूस जमहूरियत का हुस्न है और हमारा बुनियादी हक़ है, हम कर सकते हैं, तो इधर कानून तोड़ने से क्या मुराद है? ये तो सीधी धमकी दे रहे हैं वज़ीर आज़म के, जलसे ना करना सारों को जेल में डाल दूंगा। देखिए आप बात को ट्विस्ट करना चाहें तो अलग बात है, वरना खान साहब ने बिल्कुल साफ सी कहा था कि कोई भी कानून के दायरे में रहते हुए वो अपना जलसा जुलूस एहतजाज कर सकता है। सही। लेकिन जो लोग जिस काम के लिए ड्रामे करना चाहते हैं वो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि जो आपने अपने पहले अब खुद कह चुके हैं जी के एहसन इकबाल साहब के जी जो एनआरओ मानते हैं, तो कौन होता है एनआरओ? तीन चीजें होती हैं। कानून के दायरे में रहते हुए मैं बात करूंगा। पहली बात यह है कि ये एनआरओ चाहते हैं यानी कि ढील दी जाए। कुछ लोग डील चाहते हैं, यानी कि चूंकि आप कन्विक्ट हो चुके हैं, कन्विक्शन हो चुकी है मियां नवाज शरीफ की, थ्रू पार्डन जो है
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے صدر نیازی مملکت صاحب جو ہے معذرت کے ساتھ سر تحت یہ ایک علیحدہ پوائنٹ ہے نا، آپ مجھے صرف پہلے یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سے ایسے افعال ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے، جلسے جلوسوں کے حوالے سے جن پر وہ جیل میں ڈالنے کا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جب یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، یعنی کہ تشدد، وائلنس، تو یہ چیزیں قانون کے دائرے میں نہیں آتی. قانون کے دائرے میں آتے ہیں جلسہ کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج کریں، تو دھرنا دیں، بے شک وہ بھی قانون کے دائرے میں. لیکن دیکھیں جو ڈرامے یا جس پوائنٹ کی طرف یہ چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتی. میں نے ویسے شیخ صاحب سے پوچھنا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے نیازی صاحب، لیکن تھوڑی سی کلیئرٹی ذرا دیکھنے والوں کے لیے آ جائے کہ آپ کو لگ کیا رہا ہے، آپ کی پارٹی کو لگ کیا رہا ہے، کون سا ایسا غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ متشدد ہو جائیں گے وہاں پر، کس پر زد و کوب کریں گے، کس پر تشدد ہوگا جو قانون توڑا جائے گا جہاں پر؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے پرامن احتجاج، وہ ہر کسی کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب یہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، یعنی کہ پرتشدد طریقے کے ساتھ، جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جیسے انہوں نے اپنی پروگرامز جو پریڈیں ہو رہی تھی اور جس طریقے کے ساتھ ایک پیراملٹری فورس کے طور پہ اپنے آپ کو متعارف کرایا، وہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں. تو اس ٹائپ کی کسی بھی حال میں ان احتجاج کو اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ پاکستان جو ہے دیکھیں ابھی بھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ نے جو فیٹف کے اوپر اپنے بل منظور کیے ہیں، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے نہیں، آپ کی بات درست ہے وزیر اعظم کی. میں صرف پوچھ رہا تھا آپ کے خدشات ہیں کہ آپ نے جو مولانا صاحب کی بات کی اس پہ میں اب بعد میں آتا ہوں، میں پہلے کیسر احمد شیخ صاحب سے پوچھ لوں کہ کیا ان کا ارادہ ہے قانون توڑنے کا. اس کے بعد میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر مولانا کی پیراملٹری فورس تھی تو ڈیفرنس صرف اتنا تھا کہ ڈنڈے تھے ان کے ہاتھ میں اور یونیفارم تھا. جو آپ کے ساتھ دھرنے میں لوگ گئے تھے، آپ کے جو سیاسی کزنز جو تھے پیٹ والے، ان کے پاس بھی ڈنڈے ڈنڈے تو تھے اس وقت بھی. نہیں دیکھو پیٹ والوں، میں آ رہا ہوں اس پہ، میں کیسر احمد شیخ صاحب کو ذرا ان کو شامل گفتگو کر لینا ساتھ. بالکل اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ آج اس وقت کیا حلال تھا تو آج کیوں حرام ہو رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طریقے کے ساتھ حاملہ خاتون تک کو بخشا نہیں گیا، بلکہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں یا میں دھرنے کی بات کر رہا ہوں. دکھ بھرا دیکھیں اپنے جب ہوا دھرنا ہوا تو کبھی آپ کو لگا ہم پرامن طریقے کے ساتھ اپنے احتجاج کرتے رہے؟ کبھی بھی ہم نے وائلنس میں ایسا حصہ نہیں لیا جس میں ہم نے لا اینڈ آرڈر کو کبھی ہاتھ میں لیا ہو. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سر، وہ پی ٹی وی حملہ کیس اور وہ باقی وہ جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر چڑھائی والا معاملہ تھا، وہ وہاں پر کیا لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں نہیں تھا لیا جا رہا؟ وہ تو باقاعدہ کیس چل رہا ہے ابھی بھی. دیکھیں اس میں خیر سر ایک منٹ ٹھہر جائیں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب ذرا بتا دیجئے، یہ قانون توڑنے کا کوئی ارادہ رکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ اچھی آپ بحث کر رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا. اس دھرنے میں انہوں نے اسمبلی کا بھی راستہ روک دیا، پھر پی ٹی وی پہ باقاعدہ حملہ کیا. قانون توڑنا تو جو یہ کرتے رہے، اس کے بعد عدالتوں کا بھی راستہ انہوں نے روک لیا، اور ہم نے ان کو الاؤ کیا کہ وہاں 126 دن بیٹھے رہیں لیکن پرامن کریں، لیکن انہوں نے تو تمام قانون توڑے. اس میں وہاں پہ کافی تشدد بھی ہوا. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے قانون توڑنے کا، بلکہ ہم نے جو یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ جس میں بھی شامل تھا، کوئی پہلی فرسٹ کو ہوئی، تو اس میں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوئی. قانون ایک کمرے کے اندر ہمارے اپنے پریمیٹیو میں بات چیت ہو رہی تھی، وہ ایک تقریر ہوئی، اور تقریر میں بھی میاں صاحب نے کسی کو مورد انہوں نے تو بلکہ سلوٹ کیا، 2-3 بار سلوٹ کیا کہ ہمارے جو جوان سرحدوں پر ہیں یا جو شہادتیں دے رہے ہیں یا جو قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے سراہا اور سلوٹ کیا. تو مجھے بتائیے، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ ابھی سے گھبرائے ہوئے ہیں، نروس ہیں. ان کو تو کیا ابھی تک کیا ہوا ہے؟ شیخ صاحب سلوٹ اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے علاوہ میاں صاحب نے جو کچھ اور باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور متشدد ہونا اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم قانون توڑیں گے. صحیح چلیں، لیکن بات یہ ہے آج جو لوگ ہیں
عمران خان صاحب نے شیخ صاحب جو آج بات کی انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کے اپنے پیسے بچانے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، لوگ نہیں نکلیں گے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. یہ جو بغاوت کا مقدمہ ہوا ہے جو سیڈیشن کا، آپ بتائیے کس قانون کے تحت ہو؟ یہ تو ان کی گھبراہٹ ہے اور ان کی نروسنس. شیخ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ کر رہے ہیں جی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے اپنے پیسے بچانے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، خود واپس نہیں آ رہے. آج زبیر عمر صاحب جو ان کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک علاج پورا نہیں ہوتا وہ واپس نہیں آئیں گے. تو علاج کے لیے کہاں پورا ہوگا، کب پورا ہوگا؟ سرجریز تو وہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہیں. یہ پرانا سوال ہے اور لیکن بار بار پوچھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کا جواب چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ پی ایل این والے بھی چاہ رہے ہیں. کب آئیں گے میاں صاحب واپس؟ مطلب آپ کے خود ان کا کوئی ارادہ ہے پریکٹیکلی لیڈ کرنے کا کہیں پہ؟ تو میاں صاحب نے یہ زبیر صاحب نے بھی کہا اور میاں صاحب نے خود بھی ان کی طرف سے کہا گیا، ان کے ڈاکٹرز نے کہا وہ ابھی زیر علاج ہیں اور یہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، تو وہ ضرور واپس آئیں گے جب ان کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے گا. اور ان کو انہوں نے رپورٹس بھی بھیجی ہیں باقاعدہ، انہوں نے عدالت کو اپنے وہ ڈاکٹرز کی پوری رپورٹس بھی بھیجی ہیں کہ ان حالات میں ان کا واپس آنا جب تک ان کا پورا علاج نہ ہو جائے ان کے لیے ایڈوائزیبل نہیں ہے. اور ہماری تمام پارٹی نے بھی اس کا مطلب ہے کہ جلدی واپس نہیں آ رہے میاں صاحب. اور انڈیفینیٹلی وہ یہ بھی نہیں کو بتایا جا رہا کہ علاج کب تک ہو جائے گا، آگے کوئی سرجری ڈیو کب ہے، یہ سب معاملہ. جلیل شرک پوری صاحب جو آج پنجاب اسمبلی میں واقعہ پیش آیا اس پہ ہم بعد میں تفصیلاً بات کریں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ دونوں طرف سے ٹیمپریچر جو ہے، جو درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا، تلخی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. بجائے اس کے کہ کوئی صورتحال کو کنٹرول کر کے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی، معاملات بہت زیادہ اب سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو آگے کہاں جاتے لگ رہے ہیں معاملات؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی ایسا اقدام یا باقی اور جماعتیں جو یہ مارچ اور دھرنے اور جلسے جلوس کرنے کا سوچ رہی ہیں ایسا اقدام کریں گی جو قانون کے خلاف ہوگا؟ جی یقیناً جو اس طرح جو ٹیمپریچر پولیٹیکل انوائرمنٹ کا بنایا جا رہا ہے یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، حکومت کی غلط پالیسیوں کے اوپر اعتراضات بھی ہونے چاہیے اور پورا ایک حق ہوتا ہے ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا، لیکن اس طریقے جو ماحول بنتا نظر آ رہا ہے یہ یقیناً ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ چیز زیادہ افراتفری کی طرف جائے گی. میاں صاحب یہ پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ نہیں، موومنٹ جو اپنی جگہ پہ ہے وہ تو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، تو وہ تو ایک پولیٹیکل وے انداز میں ہونی چاہیے، لیکن جو افراتفری کا ماحول اور لڑائی جھگڑے کا جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ موومنٹ سے ہی بن رہا ہے سر. یہ یقیناً یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز غیر مناسب ہے اور ملک کے نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں 4-5 لوگ اور ہوں گے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ اسی نظریے کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ہم خیال ہوں گے. اوور آل یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سپوکس پرسنز کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، مطلب یہ اب 4-5 ہیں، ان سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو غلط سمجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو. دیکھیں نواز شریف صاحب کا موجودہ جو سٹائل ہے اس کو پہلے تو تقریباً 80% 90% لوگ سمجھتے تھے یہ غیر مناسب ہے، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے اندر جرت نہیں ہے بات کرنے کی، دل کی بات سامنے کریں، لیڈرشپ کے سامنے ادب احترام سے اپنا اوپینین رکھیں. ایسا مزاج نہیں ہے، غلامانہ ذہنیت ہے اور اس کا مظاہرہ آج اسمبلی کے اندر بھی ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے دینا چاہیے اور ہماری اوپینین سے ہی لیڈرشپ آگے فیصلے کرے تو وہ ایک بہتر فیصلے ہوئیں گے. اگر وہ خود سوچ رہے ہیں اور باقی سارے یس سر کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جمہوری کلچر تو نہیں ہے. پھر آمریت کی ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اگر پارٹیوں کے اندر آمریت رکھنی ہے تو ملک میں بھی آمریت کو سلوک کریں. لیکن یہ بتائیں، آپ نے کہا 80-90% لوگ انہیں غلط سمجھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر، یہ بہت بڑا فگر ہے سر جو آپ دے رہے ہیں. بالکل میری اوپینین ہے چونکہ جب جس بھی بات ہوتی ہے آپ سے کسی نے بات کی، آپ سے کبھی شیئرنگ ہوئی ہے کسی کی سینئر لیڈر کی جو کہتا ہوگا یار میں اوپر تو نہیں بول سکتا لیکن اندر واقعی؟ جی بالکل، جتنوں سے بھی کبھی پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ اکثر یہی تھا کہ جان میاں صاحب سختی کی طرف جا رہے ہیں، غیر مناسب ہے. لیکن جب یہ کچھ میرے بیان کی وجہ سے ہائی لائٹ بات ہوئی اور پھر بار بار یہ کویسچن آنے شروع ہو گیا اور پھر پارٹی کی طرف سے آگے ہم نے اس بات میں کچھ ڈال دیا کہ ایک فیکشن ہے آپ کی پارٹی کے اندر جو ویسے پتہ نہیں آپ کو اس پارٹی سے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایک فیکشن ہے اس پارٹی کے اندر جو سمجھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی غلط ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی میری بھی یہی اوپینین تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب جس طریقے سے پارٹی کو چلانا چاہ رہے ہیں وہ راستہ مثبت راستہ ہے اور وہ ٹھیک پولیٹیکل موومنٹ ہے. میاں نواز شریف صاحب جو غصے کے اندر کر رہے ہیں اس کے اندر تھوڑی امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ میرا ذاتی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
تو اگر میں نے یہ رائے دی تو اس کے اوپر یا کسی اور نے رائے دی تو اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. ظاہر فیصلہ تو میاں نواز شریف صاحب بڑے ہیں, پارٹی نے فیصلہ تو انہی کا ماننا ہے, لیکن اختلاف رائے سننا بھی چاہیے اور اختلاف رائے کرنے کا حق بھی دینا چاہیے. یہ درست بات ہے, لیکن اب ساتھ ہی ساتھ سر یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی پچھلے دنوں ایک لیڈر ہیں, ان کی ایک کلپ تھا وہ جو کسی سے آف ایئر بات کر رہی تھی, وہ کہیں وائرل ہوا اور اس کے بعد ان کی پارٹی رکنیت بھی کینسل کر دی گئی. تو یہ تو کہیں پہ بھی برداشت نہیں ہوتا. بات ساری جمہوریت کی کرتے ہیں. امجد خان نیازی صاحب, آج عمران خان صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد جو ہے, ان کا مسئلہ وہ جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا, آپ کے ہمارے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, آپ کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت ہوں. تو جمہوریت میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے. یہ جو ابھی بات جلیل شرک پوری ساتھ کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کی خاتون لیڈر کے ساتھ ہو چکی ہے. دیکھیں اس کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو ہے وہ جمع کرائی تھی. اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا, کوئی ایسے آل ایٹ ونس نہیں ہوا تھا. تو باقی دیکھیں آل ایٹ ونس تو ان کا بھی نہیں ہوا ہے, پہلے ان کو بھی شو کاز کیا گیا تھا. دیکھیں سب سے پہلے آپ حالات کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں دوسروں کی بات. ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو حقائق کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے. گورنمنٹ ایک اپنا سٹانس لیتی ہے یا اپنے ایک پالیسیز لے کے آتی ہے, اور جو اپوزیشن ہے وہ اس کے اوپر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے حقائق کے ساتھ. لیکن جہاں پہ حقائق رہ نہیں ہے, یہاں پہ صرف اپنی چوری کو بچانا, اپنی چوری کے اوپر پروٹیسٹ کرنا, اپنی چوری کے اوپر کرپشن کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرنا یا فاؤل پلے کرنا ہی پالیٹکس یا اسے جمہوریت سمجھا جا رہا ہے. یہ جمہوریت نہیں. جمہوریت تو بڑی مختلف چیز ہے. جمہوریت تو ہے جی کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں, لوگوں کے مسائل, کیونکہ ڈی میرٹ کا جی بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن جمہوریت ون پارٹی سسٹم بھی تو نہیں نہ ہو سکتا. یہاں پہ پاور آتی ہے, اس کو مونوپولائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی تو الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ ون پارٹی سسٹم ادھر انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے. دیکھیں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ون پارٹی تو سر ساروں کو جیل میں ڈال دیں تو ون پارٹی رہے گی نا پیچھے. دیکھیں جیل میں خود ان کے اعمال ان کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے جو 71 سال میں جو بویا ہے پاکستان میں, تو یہ انہوں نے سوائے کرپشن کے اور سوائے پرمٹ لینے کے انہوں نے اور کیا کام کیا ہے. اگر یہ جو کیسز ہیں کو ہم نے بنائے, ہم سے 98% کیسز تو ہم سے پہلے کے ہیں. باقی ان کے جو ابھی فلودے والے سے پیسے نکل رہے ہیں, ابھی ٹیٹیز نکل رہی ہیں, کو ہم نے کہا تھا ٹیٹیز لے کے آئیں, پیسے ان کے ذریعے لے کے آئیں. جب جو اپنا ان کے دیکھیں انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی ہے, تو منی لانڈرنگ کس نے کی؟ انہوں نے کی ہے نا. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ منی لانڈرنگ کریں. یہ ان کے اعمال ہیں جو انہوں نے بوئے ہیں, آج یہ کاٹ رہے ہیں. اور جب چلیں نیازی صاحب ایک آخری چھوٹی سی بات بتا دیں, ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دیں کہ ان کے اعمال ہوں گے, پروسیکیوشن کا کام ہے ان کو پروو کرنا وہاں پہ کورٹ کے اندر, لیکن کیا اتنی سخت زبان پارٹی چیئرمین تو شاید بول لے, لیکن وزیر اعظم پاکستان کو بولنی چاہیے تھی جو آج انہوں نے جس طرح کی میں نے سنائی بھی ہے. کون سا مطلب گناہ کر دیا انہوں نے؟ تو سچ بات کی ہے اس ملک کے اندر. اگر سچ دیکھیں, سچ کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. انہوں نے تو ان کے حقائق جو کچا ٹچا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیوں یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کہ یہ بلیک میل اداروں کو کیوں کرنا چاہتے ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں ڈیل دی جائے, ہم سے ڈیل کی جائے, اور ہمیں سچ بات آپ نے کہا ہے. ویسے ایک بریک کا وقت ہے نیازی صاحب, بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے آپ کو بھی ایک وہ سنواتے ہیں وزیر اعظم صاحب جو آج بات کر رہے تھے کہ نہاری کھانے والا کہاں پہ, اور یہ اگر اس میں سچ کیا ہے, مطلب یہ عجیب و غریب سی بات ہے, کسی کو ڈی گریڈ کرنے والی بات ہے. بہرحال ایک بریک, اس کے بعد سناتے ہیں آپ کو. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بہت سخت زبان استعمال کی, اس پر امجد خان نیازی صاحب کا کہنا تھا کہ سخت زبان کہاں پر ہے, وہ صرف سچ ہے. تو ایک دفعہ ذرا سن لیں وہ آج کیا کہہ رہے تھے وزیر اعظم. یہ ناظرین آپ نے سنا ہے, آج وزیر اعظم عمران خان جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. امجد خان نیازی صاحب, دو سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ان کے جواب دے دیجیے گا. ایک تو یہ کہ نواز شریف کو نہاری پسند ہے یا بیف کباب پسند ہے یا جو بھی کچھ اور پسند ہے, اس کو یہاں پہ اس طرح سے کہنے کی ضرورت کیا تھی خاص. دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ڈاکٹروں نے اتنی بیماریاں بتائیں کہ آپ کی اپنی وزیر صاحب ہیں, ان کے آنسو نکل گئے, تو ان ڈاکٹروں کو کب پکڑنا ہے آپ نے جنہوں نے یہ جھوٹی باتیں آپ کو بتائی تھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان سے میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے
تو کیا غلط تو نہیں کہا؟ اب آپ کے سامنے ہیں چیزیں کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نے نہاری کھانا چھوڑ دیا، وہ اگر وزیر اعظم کو نہ پتا کہ انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ غلط بات ہو گئی نا. ہمیں کیا پتا وہ کھا رہے کہ نہیں کھا رہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہے. اچھا دیکھیں، پتہ نہیں ہارٹ کے پہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. یہاں سے تو جب کہہ رہے تھے چل بھی نہیں سکتے تھے، جب ابھی جہاز میں پورے داخل نہیں ہو رہے تھے تو ایسے آکاش بچار سامنے فروٹ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اس میں کیا سیاست کی جا رہی ہے. دیکھیں وہاں پہ تو اب پوری سیاست کی جا رہی ہے. اب تو جناب وہ نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہو گیا خان صاحب. ناؤ دس برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کوسچن. میں یہی آپ کی بات سے دوسرا سوال میرا، تو پھر ان ڈاکٹروں کو کب پکڑنا ہے سر؟ یہ ڈاکٹر فیصل صاحب تو اب معاون خصوصی برائے صحت ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ رپورٹیں دیں کہ جس سے آپ کے وزراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھیں میری کیسر شیخ صاحب، میں ایک ذرا بات کر لوں پھر آپ کریں. دیکھیں میں تو خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر پورا کمیشن بٹھایا جائے، اس کی پوری انکوائری کی جائے، اور جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے یا بلنڈر ہوا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں سے جب جاتے ہوئے تھے تو پتہ نہیں لڑکھڑا رہے تھے، لنگڑا رہے تھے، اور وہاں سے پتہ نہیں. آپ تو جناب نیازی صاحب کوئی دیکھیں اصولی سٹیٹمنٹ ایک دیں. یہ آپ نے جو یہ بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی کے جتنے بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم سے کہیں گے کہ کمیشن بنا دو. بنانا ہوتا تو اب تک انہوں نے بنا دیا ہوتا. یہ بات پھر اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو وہ بار بار کرتے ہیں کہ وہ باہر چلے گئے اور دھوکہ دے کے چلے گئے نواز شریف صاحب، اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے. انہوں نے میڈیکل گراف دیکھا، اس میں بالکل کلیئر کریں نا، پھر پتہ چلنا چاہیے پوری عوام کو. وہاں سے کورٹ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ باہر بیٹھ کے ہنستے ہوں گے ہمارے پہ اور دس اینڈ دیٹ. پہلے آپ میرا کوشچن سن لینا، جی اپنا کوشچن کیا بات بھی سن لینا. جی پہلی بات ہے کہ آپ سب لوگوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا پورے میڈیا میں جی کہ میاں صاحب کا آخری ٹائم آ گیا، اللہ معاف کرے، اور پتہ نہیں کیا سے بس آخری وقت آ گیا، آخری سانسیں چل رہی ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں وہ آپ مان لیتے ہیں. دیکھیں آپ کو ان کو میڈیکل جی بھائی بوڑھا آدمی ہے اور ان کو جو ہے فوری طور پہ باہر. خان صاحب ہم جو کہتے ہیں وہ آپ مان لیتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ خود پریس کانفرنسز کر رہی تھی. عمران خان صاحب نے خود کہا، انہوں نے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ان کی صحت پر سیاست نہ کی جائے، ان کی طبیعت واقعی خراب ہے. تو جس نے انہیں بتایا، اور آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی سی باتیں ہمیں پتہ چلی بتائی گئیں کہ وہاں پہ ایک منسٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم پریشان ہو گئے، ایک بندے کو اتنی بیماریاں کیسے ہو گئی. وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بیوقوف بنا گیا. وہ کون بیوقوف بنا کے گیا؟ جس طرح میڈیا میں شور و غوغا اٹھا، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں، میں نے تو خود کہا کہ جی ہم بالکل صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن جس طریقے کے ساتھ شور مچایا گیا اور ایک پوری ہائپ کریٹ. چلے ٹھیک ہے نیاز صاحب، وہ آپ کی گزارش کر دی وزیر اعظم سے، ہم نے بھی کر دی، باقی سب بھی کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کچھ کرنا، وہ کوئی کمیشن نہیں بننا، نہ پتہ چلنا، وہ یہ سے نظام ہی چلتا رہے گا. اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ واپس. بالکل اخلاقی ذمہ داری کے بعد نہیں سر، وہ تو ہمیں کیا پتا، وہاں پہ طبیعت ہو سکتا خراب. ایک سے ایک بڑا بیان آیا جی کہ واپس آئیں گے، اور میاں صاحب بھاگنے والے سے نہیں ہے، میاں صاحب بھاگنے والوں میں سے ہیں. سر آپ نے بھیجا کیوں؟ سوال تو یہ ہے نا، اس پہ نہیں بات ہوگی. اینی ویز میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں پروگرام میں. جلیل شرکپوری صاحب، جو آج افسوسناک شرمناک واقعہ ہوا آپ کے ساتھ پنجاب اسمبلی پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ بدتمیزی کی گئی ایم پی ایز کی طرف سے، تو یہ آپ کے خیال میں ٹاپ لیڈرشپ کے ایما پر ہوا، ان کے علم میں ہوگا، یا ان کو پسند ہے اس طرح کی حرکتیں لوگوں کی کرنا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا؟ اور نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ لیڈرشپ کی طرف سے ایسا کوئی سوچ ہوگی. وہ ہمارے علاقے کا ہی ایک ایم پی ہے جو 9-10 سال سے رانا تنویر صاحب کے جوتے اٹھا رہا تھا اور ان کی گاڑی کے دروازے کھول رہا تھا اور ترلے ترلے کرتا رہا ہے. وہ تو خیر کبھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. عبدالرؤف صاحب، جی ہاں. تو اس دفعہ بہرحال وہ رانا صاحب کو ترس آ گیا اس کے اوپر اور انہوں نے ٹکٹ اسے مسلم لیگ نون کا دے دیا، تو وہ ایم پی اے ہو گیا. تو بہرحال ایک گھٹیا اس کی سوچ ہے، اس نے نہایت ایک گھٹیا حرکت کی ہے. اور یہ گھٹیا حرکت ٹاپ لیڈرشپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے. یقیناً ایک اپنے آپ کو سامنے لانے کے لیے. چلتا ہے پارٹی میں شرکپوری صاحب کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے آپ کلوز ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے مقصد کے اندر، جس مقصد کے لیے آپ گھٹیا حرکت کر رہے ہیں کہ مجھے کہیں دیکھ لے اور مزید مجھے اگلے سال شاید اگلے الیکشن میں شاید ایم این اے کا ٹکٹ مل جائے، مجھے کوئی اور. میں نہیں سمجھتا، کئی میں نے دیکھے ہیں جو بہت ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور پارٹی لیڈرشپ تو ایسے اچھوری حرکتیں کبھی عام طور پر پسند نہیں کرتے. صحیح. لیکن ابھی یہ جو کیس ہے اس پہ میں دیکھوں گا کہ لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ایسے بندے کو لگام ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، اور اگر اس کو لگام ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی اوپینین سامنے آ جائے گی، اور اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ لیڈرشپ کی یہی سوچ ہے. بہرحال یہ چیزیں کل کو اگر پارٹی میں اگلے پھر سمجھا جائے گا کہ لیڈرشپ کے ایما پر ہوا تھا. اگلے 1-2 دن کے اندر
واضح ہو جائے گا. اسی سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا. کیسر احمد شیخ صاحب, جو آج احسن اقبال صاحب بات کر رہے تھے, وزیر اعظم عمران خان بتائیں کہ کس قانون کے تحت وہ این آر او دے سکتے ہیں. تو سر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی کے کیسز ختم نہیں کروا سکتے تو بنوا کیسے سکتے ہیں؟ نیا بنیادی گٹھ جوڑ پھر کہاں سے آ جاتا ہے بیچ میں؟ جی دیکھیے, یہ بشیر میمن صاحب کا بھی آپ نے انٹرویو سنا ہوگا, انہوں نے یہ کہا, ایف آئی اے کے جو چیئرمین تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کیس ہم نے نہیں کیا ایف آئی اے نے, وہ نیب کے حوالے کر دی گئے اور نیب کے تھرو کر رہے ہیں. یہ تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے. میں دیکھو نا, میں یہ کہتا ہوں این آر او کی بات جو ہے اب ختم ہو جانی چاہیے. جو بار بار ہم کوئی بھی بات کریں یہ کہتے ہیں یہ این آر او نہیں دیں گے. جب پہلے ہم نے کہہ دیا کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے اور آپ نہ دیں, پھر صرف انہی کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ہم این آر او نہیں دیں گے. اچھا مجھے بتائیے, دوسرا یہ آتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہے اور ہر چیز. یہ ہنسنے والی باتیں ہیں. ایسا کوئی معیشت سمجھتا ہو تو یہ ہنسنے والی باتیں ہیں. اب دیکھیے نا, ہمارے دور میں 5 سال میں ترقی ہو رہی تھی. اگر ہم کرپٹ تھے اور سارا کچھ غلط تھا تو ترقی ہو رہی تھی 5 یا 8%. آج ورلڈ بینک نے جو کل رپورٹ دی ہے وہ اتنی الارمنگ ہے, اور جو اگلے 2 سال میں انہوں نے کہا کہ غربت اور بڑھ جائے گی, اور 0.5% ترقی کی بات کی اگلے 2 سالوں میں. تو یہ 1952 کے بعد اتنی کم ترقی نیگیٹو میں اور 0.5 میں کبھی نہیں ہوئی 1952 کے بعد, یعنی پچھلے 68 سال میں. تو آپ مجھے بتائیے 5.8 اور 0.5 میں جو 5% کا فرق ہے, وہ تقریباً آپ سمجھے 2200-2300 ارب روپے سالانہ جو زیادہ لوگوں کے جیب میں آنے تھے وہ نہیں آ رہے. معمولی بات نہیں ہے. غربت بار بار یہ سارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بڑی غربت بڑھ رہی ہے, اور خاص کر جو نیچے والا طبقہ ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو عام آدمی ہے, جن کو جو دیہڑی دار لوگ ہیں, ان کا روزگار بہت مشکل ہو رہا ہے. اس کی طرف توجہ کریں. خدا را روز ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے. بھائی نہیں دیں این آر او, آپ کا بڑا مہربانی ہے, آپ روز ایک ہی بات این آر او وہ نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ نے قانون توڑا کسی بھی قسم کا تو وہ آپ کو سیدھا اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. ایک ساتھ انہوں نے کرپشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں, فوج کو یہ پتہ ہے. اور اگر ظہیر الاسلام نے, جو کہ ڈی جی آئی ایس تھے اس وقت, نواز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے میرے سے استعفیٰ مانگا, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی پتا تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور اسی وجہ سے نواز شریف نے آگے سے کچھ کہا نہیں انہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان نے آج جو کافی ساری باتیں کی, ان میں سے ایک بات انہوں نے آج ریپیٹ کی, جو پچھلے کافی عرصے سے انٹرویوز میں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. وہ بات یہ تھی کہ فوج میرے ساتھ ہے, کیونکہ فوج کو پتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, اور نواز شریف کے ساتھ اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ فوج کو یہ پتا تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے. تو کیسر احمد شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ باقی تو جو جنگ آنی ہے کہ جب جلد سے دھرنے جلوس شروع ہوں گے, یہ اس سے پہلے اس وقت تھوڑی سی اعصاب کی لڑائی چل رہی ہے, اور وزیر اعظم میسج بار بار غالباً یہ دے رہے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے, آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا. دیکھیے فوج تو ایک ادارہ ہے, کے ساتھ ہے اور سب کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی وہ ان کے وزیر اعظم کے لیول کی بات نہیں تھی. آپ بتائیے, خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میاں نواز شریف کے بارے میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھے تو اس لیے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ریزائن کر دیں. اب یہ بتائیے کہ یہ خود انہوں نے ان کا کہنا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ یہ کہ بات تو یہ کہنی چاہیے. نہیں, میں بات ذرا یہاں پہ پورا اس کو کانٹیکسٹ رکھتا ہوں شیخ صاحب, کانٹیکسٹ میں پورا رکھوں بات کا, میں بات پوری رکھوں. آپ بتائیے, خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ افسوسناک بات کی ہے کہ یعنی ان کا مطلب ہے شیخ صاحب, وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف نے وہ بات خاموشی سے کیوں سنی, اس چیز سے وہ انفر کر رہے ہیں, اس چیز سے وہ اخذ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کو میری کرپشن کا پتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بات خاموشی سے سن لی. یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے. نہیں, یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ بات کہی, تو یہ کوئی فوج کے مرتبے کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں, اور فوج نے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ اس کو دوسری سائڈ سے لے رہے ہیں. نہیں, یوں نہیں ہے سر, دیکھیں اگر وہ تو پراپر اداروں کی طرف سے ہونا چاہیے تھا نا. نیب آپ کے پاس ہے, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, تو وہ ادارے پاورفل نہیں ہیں کہ دوسرا فوج کے ادارے کو ضرورت پڑ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. میاں صاحب کو یہ خیال اس وقت کیوں نہیں آیا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ ان کے مطابق میاں صاحب کو یہ خیال تب کیوں نہیں آیا سر؟ نہیں چاہیے تھی وزیر اعظم, بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی شیخ صاحب, لیکن میاں صاحب کو یہ خیال اس وقت کیوں نہیں آیا؟ اپنے اداروں کو خود جو ہے نا ایسے وہ ان کا لحاظ. شیخ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب آپ کو؟
ओह, टेक्निकल इशू हो गया। मैं पूछना यही चाह रहा था शेख साहब आपसे भी, अब दोबारा टेक्निकल इशू ठीक होता है तो पूछूंगा कि क्यों नवाज शरीफ साहब ने, अगर उनको इन बातों का आज पता है तो क्या उस वक्त नहीं था पता, या तो फिर इस बात को वो एतराफ़ कर लें कि क्यों उन्होंने बर्दाश्त की सारी बात, जो सवाल इमरान खान साहब ने उठाया है। अमजद न्याजी साहब फरमाइएगा, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये जो मूवमेंट है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसका रोड मैप वाज़ेह है और उसकी आखिरी मंजिल ये इस हुकूमत को घर भेजना है, उससे नीचे वी वांट नथिंग, इससे नीचे बात नहीं ख़त्म होगी। तो अब हालात जहाँ पे जा रहे हैं उससे पहले बजाय कि हालात को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाए, आप भी यहाँ से तबले जंग बजा चुके हैं, आप बल्कि जलसों के मुकाबले में जलसे करने लगे हैं। ऑपोजिशन तो जलसे करती फिर ठीक लगे, हुकूमतें जलसे करेंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये को आज से इकट्ठे नहीं है, ये डे 1 से इकट्ठे हैं। और बल्कि आपको मैं कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जब COD इन्होंने साइन किया था, मुल्क की सियासत का इन्होंने आगाज तो पहले ही था, लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट इन्होंने एज डॉक्यूमेंट जो इन्होंने साइन किया था ना, आपको याद होगा जी जी, तो उसके बाद अगर देखें तो ये इनका ये लीगल तो खैर नहीं है डॉक्यूमेंट, मैं आऊंगा फिर आप आएंगे फिर हम आते रहेंगे और एक दूसरे को डील और ढील के तौर पे, मतलब आप देखें कि इनकी तकरीरें उठा के देखें, किसी ने कहा कि जी आप दरिंदे हैं और हम आपको जो है जो समझते हैं वही हैं, किसी ने कहा जी कि हम आपको सड़कों पे घसीटेंगे, तो वो सड़कों पे घसीटना और एक दूसरे को दरिंदा कहना। और फिर एक ने फरमाया था कि जी ये वो लोग, चले ठीक हो गया सर, ये तो होता रहता है। खान साहब मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरी बात मुकम्मल होने से, खान साहब आप जलसे क्यों करने लगे हैं, आप लोग क्यों जुलूस निकालने लगे, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ जी। बाकी देखिए इनका एजेंडा एक ही है, अपनी करप्शन बचाओ। तो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर अगर किसी ने बात करनी है नेशनल असेंबली के अंदर आए, लेकिन देखें हम इन्हें बिल्कुल जलसे की क्या जरूरत है, सकते किससे। बिल्कुल ठीक बात है, तो गवर्नमेंट को जलसे की क्या जरूरत है, नेशनल असेंबली में बुलाए, वहां पे बैठ के मामला सॉल्व करें और वहां पे अपनी डिबेट करें और पॉलिसी लोगों को स्टेटमेंट बताएंगे ना कि ये हमसे चाहते क्या है, तो हमारा भी फर्ज है ना कि जो ये चाहते हैं तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये डील और ढील चाहते हैं और करप्शन करना चाहते हैं और हम नहीं करने देते। उसके बाद अवाम बेहतर जांच जाएगी। चलें, जब प्रोसिक्यूशन होगी और साबित होगा तो तब ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा, अभी तक तो सारे के सारे इल्जाम आते हैं। अभी तक कोई गुंजाइश है अगर प्रोसिक्यूशन तो पहले नहीं सर, जब तक कोर्ट नहीं कहती कि ये बंदा कॉन्विक्ट हो चुका है तब तक आप किसी को ना कातिल कह सकते हैं, ना करप्ट कह सकते हैं, ना चोर कह सकते हैं, ना डाकू कह सकते हैं, बंदे के लॉ के मुताबिक सेंस भी होता है कि ये क्या है। तो ये उसके बावजूद कोई बंदा इकरार जुर्म कर ले, उसके बावजूद वो कोर्ट में तो प्रूव करना होता है ना, एक लीगल प्रोसेस तो है। बहरहाल खैर, एनीवेज बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याजी साहब का, जलील अहमद शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कैसर अहमद शेख साहब मौजूद थे। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।